बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है और दिन है बुध का। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज 14 फरवरी है और बहुत से लोग वैलेंटाइन डे बनाते हैं और इसको मोहब्बत करने वालों का दिन करार देते हैं। खैर इस पर मुख्तलिफ आरा भी हैं और कुछ लोग इसको यौम हया के तौर पर मनाते हैं, कुछ इसको वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन नून लीग वाले जो हैं, जो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं, वो आज इसको यौम सोग के तौर पर मना रहे हैं। ना यौम हया मना रहे हैं और ना ही इसको वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बल्कि इसको सोग के तौर पर मना रहे हैं। रोना धोना जारी है, आहें सिसकियां। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, चलें अगर आप समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं आपको आहें सुना देता हूं। ये परवेज संदीला साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं और पूरे इनके जलसे जाके उन्होंने कवर किए हैं और आई थिंक ये लंदन से उनके साथ आए हैं। और वो क्या उन्होंने क्लिप ट्वीट किया है और आप इससे मजाक बनवा रहे हैं अपनी पार्टी का, मियां नवाज शरीफ का। और मतलब अपनी खुशामद में अपने नंबर बनाने के लिए, मरीम नवाज की बारगाह में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को मजीद हाईलाइट करने के लिए अपनी पार्टी का मजाक बनवा रहे हैं। किस तरह, जरा ये सुनिए कि परवेज संदीला साहब ने ये जो एक ऑडियो है उसको रिकॉर्ड करके लगाया है कि उनको एक नून लीग के हामी ने एक क्लिप ऑडियो भेजी जिसमें वो रो रहा है और कह रहा है कि हम यतीम हो गए क्योंकि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। जरा सुनिए उन्होंने क्या जो है वो ऑडियो लगाई है। संदेला सब मारे गए, संदेला सब लूट गए, हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए हम, एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है, ये वाकई उन्होंने लगाया है। और ऊपर उन्होंने लिखा है, संदेला साहब ने उन्होंने लिखा क्या है ऊपर, नवाज शरीफ के लिए लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। जिसे लोग इतना प्यार करते हो क्या उसे भला माइनस किया जा सकता है? हरगिज नहीं। वो अब दिलों के वज़ीर आज़म रहेंगे। और ये भी नून लीग वाले बता दें कि अब उस इश्तिहार का क्या करना है। वो जो इश्तिहार दिया था जिसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो गए थे, और उस इश्तिहार के मुताबिक मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी आपको बताता हूँ और मतीउल्लाह जान साहब की तहरीर भी आपके सामने रखता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ज़रा एक बात करते हैं। एक तो देखें, हमें इज़हार ताज़ियत करना चाहिए अंसार अब्बासी साहब के साथ और अंसार अब्बासी साहब समेत उन तमाम एंकर्स के साथ जिनका दिल टूट गया है। वैसे तो नवाज शरीफ के हामी जो हैं वो शर्म से पानी पानी हैं, और वो शर्म से पानी पानी इसलिए हैं कि इश्तिहार भी अखबारों में लगवा दिए थे, बता भी दिया था कि साड़ी गल हो गई है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी ले लिया था, सिर्फ चार्ज संभालना था। और कल रात मियां नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा क्योंकि उनकी अपनी सीट खतरे में है। यास्मीन राशिद साहबा जीती हुई हैं, धांधली से इनको जिताया गया और यास्मीन राशिद को हराया गया तो वो सीट जानी है। तो इसलिए अगर ये वज़ीर आज़म बन भी जाते तो उनकी छुट्टी हो जानी थी, लिहाजा ये वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, मानसरा से वैसे हार गए हैं। और रात की तारीकी में उन्होंने फैसला किया। तो अंसार अब्बासी साहब ने जितनी झूठी मनगढ़ंत स्टोरीज इमरान खान के खिलाफ लगाई हैं और जितनी मेहनत बेचारे अंसार अब्बासी साहब ने की है, उसके बावजूद पीटीआई जीत गई है। और अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ियों को पढ़ के और इनकी खबरें पढ़ के बहुत से मुक़्तदर हलकों के लोग ये समझते थे कि पीटीआई के लोग 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे, और पीटीआई के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ का शिकार हैं और मायूस हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनना नहीं है। उनको खौफ है, जाएंगे उठा लिए जाएंगे, मार दिया जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, छापे पड़ेंगे, फैमिली के लिए मुश्किलात होंगी। ये वो स्टोरीज थी जिससे मिलती जुलती स्टोरीज अंसार अब्बासी साहब लगाते रहे और अंसार अब्बासी साहब को पढ़ के और मुक़्तदर हल्के ये समझते रहे कि अंसार अब्बासी साहब क्योंकि दुरूद शरीफ रोज़ ट्वीट करते हैं और चेहरे पे दाढ़ी शरीफ भी है तो ये बड़े कोई ऑनेस्ट आदमी हैं, यानी ऑनेस्ट ओपिनियन वाइज। वैसे उनकी फाइनेंशियल मुझे नहीं पता, अच्छे आदमी होंगे, फाइनेंशियली वो अपराइट आदमी होंगे। मैं तो खबरों के हिसाब से कह रहा हूँ कि खबरों के हिसाब से वो मुक़्तदर हल्के समझते थे कि बड़ा नेक आदमी है, रोज़ दुरूद इब्राहिमी लेके के ट्वीट करता है, तो ये बंदा ठीक है और इसी खबरों पे हमें जो है वो एतमाद करें। और उन खबरों ने मरवा दिया सारों को, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की खबरें पढ़ के तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया सारा कुछ। और नवाज शरीफ और इससे पहले ये इसाक डार साहब के बारे में भी अंसार अब्बासी साहब लिखते थे कि इसाक डार की याद तो आती होगी, और फिर इसाक डार ने जो टीके लगाए हैं पाकिस्तान की कौम की मईशत को वो आपके सामने है। और एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नून लीग ने पूरी इंतखाबी मुहिम ये कहकर चलाई कि जनाब शहबाज शरीफ के जो पीडीएम के 18 माह हैं उसको नून लीग आप कंसीडर ना करें, वो एक मजबूरन हमने 18 माह किए हैं और नून लीग के असल उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालेगा और जो है वो पाकिस्तान को नवाज दो और पाकिस्तान को मुश्किलात से नवाज शरीफ निकालेगा। और पोस्टर बॉय नवाज शरीफ थे, पूरी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के नाम पे थी, सारा वोट उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पे लिया और अब वही नवाज शरीफ एक तो जीरो, खत्म, चैप्टर क्लोज।
تو جو نون لیگ کے لوگ جاوید لطیف صاحب سمیت سارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تبرہ کرتے رہے شہباز شریف کے اوپر کہ یہ نالائق ہے، نااہل ہے، نکما ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا ملک کو بھی اور پارٹی کو بھی، اور نواز شریف ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے، شہباز شریف نہیں نکال سکتے. تو ایک تو وہ سارا بیانی کہاں گیا، وہ سارے ان کے بیانات کہاں گئے، آپ تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں. دوسرا نون لیگ یہ کہتی رہی کہ جناب ہم اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے کہ یہ 14 جماعتوں کی جو ہے وہ کیا نام ہے یہ حکومت تھی، اور ایک کام کرنے لگتے تھے، ایک ناراض ہو جاتا تھا، دوسرا ناراض ہو جاتا تھا، تیسرا ناراض ہو جاتا تھا، اور ناراض اس بات پہ ہی نہیں ہوتے تھے کہ یار یہ آپ مہنگائی کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عوام کے لیے ٹھیک نہیں. یہ ہر بار لڑتے تھے اپنے ذاتی معاملات کے اوپر، ذاتی مفادات کے اوپر، کرپشن کے اوپر، لوٹ مار کے اوپر، پیسوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر یہ لڑا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے نا، یہ حکومت اس طرح بننے جا رہی ہے کہ ایک آدمی جس کی 3 شادیاں ہوں اور ایک ہی فلور کے اوپر وہ تینوں اس کی بیویاں آمنے سامنے کمروں میں رہ رہی ہوں، اور کچن بھی ان کا جو ہے وہ ایک ہی ہو، مشترکہ کچن ہو. تو یہ شہباز شریف کی حکومت اس طرح کی بننے جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کی تنخواہ بھی بندے کی تھوڑی ہو اور فائنینشیل اوقات بھی اتنی نہ ہو کہ وہ 3 شادی افورڈ کر سکے، اور 3 شادیاں بھی وہ کر لے، کچن بھی ایک ہو، تو پھر اس کی زندگی کس طرح چلے گی؟ ٹھیک ہے. تو وہ بلکہ ایک لطیفہ تھا نا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو سزائے موت ہو رہی تھی، تو وہ اس کے گلے میں پھندا ڈالیں گے، ایک لطیفہ ہے، تو اس کے گلے میں پھندا ڈالنے لگے تو انہوں نے کہا کہ سرائکی کا وہ لطیفہ ہے کہ اس سے پوچھا کہ تم کیسے کھڑے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ 2 شادیوں والے سے پھر بھی میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. یعنی جس کی 2 شادیاں ہوتی ہیں وہ اتنا خوار ہوتا ہے، وہ اتنا اس کی زندگی میں اذیتیں ہوتی ہیں، تو اس سے پھر بھی میں گو کہ موت مجھے آنے لگی ہے، میں پھندا لینے لگا ہوں، سزائے موت مجھے لیکن وہ 2 شادیوں والے سے پھر بھی میں بہتر کھڑا ہوں. تو وہ تو یہاں 2 والوں کے لیے بیچاروں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ تو 3 شادیوں والے جیسا حال ہوگا، اور کچن بھی سیم ہے، اور ایک دوسرے کے ہاتھ کے بھی انہوں نے نہیں کھانا، تو وہی لڑائیاں ہوں گی اور مار کٹائی اسی کی ہوگی جو 3 کا 1 خامد ہے. تو شہباز شریف کی حکومت بالکل نہیں چل سکے گی، کیونکہ روزانہ ان کے پھڈے ہوں گے، روزانہ ان کی لڑائیاں ہوں گے، اور لڑائی اس بات پہ نہیں ہوگی کہ عوام کو ریلیف دینا ہے، ماہ رمضان آ رہے ہیں چیزیں سستی کرنی ہے، نہیں. لڑائی ہوگی کہ فلانا عہدہ ہے، سیٹ آ گئی ہے، ہم نے اپنا بیوروکریٹ لگانا ہے، فلانا عہدہ ہے، ہم اپنا بیوروکریٹ لگانا ہے، فلانی جگہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ٹھیکہ ہم نے اس کمپنی کو دینا ہے. کبھی آپ ان لوگوں سے ملیں جو لوگ گیلانی صاحب کی جو حکومت تھی 2008 میں اس کا حصہ تھے، گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے، کبھی آپ اس پروسیس میں جو لوگ تھے ان سے پوچھیں کس طرح کی چور بازاری یہاں پہ ہوئی تھی، کس طرح کی کرپشن ہوئی تھی، کیسے کروڑوں روپے لیے گئے تھے، آتے ہی کیا کیا مار دھاڑ ہوئی تھی، کون سی کمپنیاں بلیک لسٹ تھیں، ان کو جو ہے وہ دوبارہ ان کے اوپر پابندیاں ہٹائی گئیں، جو ان کو ٹھیکے دیے گئے فلائی اوورس کے، یہ ساری چیزیں، اور کیا 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 تھا اور کتنا پیسہ کمایا تھا. کبھی آپ ان لوگوں کا دیکھیں، اور کسی کو کتاب لکھنی چاہیے اس وقت کے کوئی جو اس پروسیس کا حصہ تھے، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو یہ کیا کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے. اور پھر فضل الرحمان صاحب، ان کے جو منسٹر تھے، انہوں نے کتنی کرپشن کی یہ 18 ماہ کے اندر. تو 18 ماہ میں یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے اپنی کرپشن لوٹ مار مفادات کے لیے. تو اب یہ چلنا تو نہیں ہے. تو دونوں چیزیں غلط ہو گئیں. ایک جو یہ شہباز شریف کو ڈس آن کرتے تھے اور کہتے تھے نالائق ہے، وہی شہباز شریف آ گیا. دوسرا یہ کہتے تھے کہ کولیشن کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر رہے، تو وہی کولیشن آ گئی ہے. دیکھیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ خان نے تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ دیا ہے. نواز شریف بار بار بتاتے رہے کہ میں وزیر اعظم بن چکا ہوں، اور بن بھی چکے تھے، پروٹوکول بھی لے لیا تھا، صرف انہوں نے چارج سنبھالنا تھا. لیکن عمران خان نے جیل بیٹھ کر لوگوں کو آواز دی، لوگوں نے اس آواز پہ لبیک کہا، لوگ نکلے اور ووٹ کی پرچی کی طاقت سے انہوں نے بڑی بڑی ان جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے اور بڑے بڑے برج تھے وہ الٹا کے پھینک دیے ہیں، اور نواز شریف کو سیاسی طور پہ برباد کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ نکال باہر کیا ہے. تو اب وہ رونے دھونے والے ٹویٹ آ رہے ہیں. میں آپ کو کچھ ٹویٹ جو ہے وہ بڑے دلچسپ ہیں، بڑے مزدار ہیں، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہیں. تو جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹویٹ کیا کیا ہیں. دیکھیں ایک بلکہ سب سے انٹرسٹنگ ٹویٹ سے شروع کرتے ہیں. یہ راشد نصراللہ سے، چلیں سیکوینس سے آتے ہیں. ایک نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. میرے دل کا حال میرا خدا جانتا ہے، پاکستان کو نواز دو. یہ رانا فیصل صاحب ہیں. سعد کیسر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. انہوں نے کہا رونے والی، مطلب ایسے ڈرامہ آنکھوں میں جیسے آنسو نمی آئی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ہیرا کھو دیا ہے اور میں بہت ایموشنل ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں.
میرا واحد خواب جو آخری تھا وہ یہی تھا کہ میں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھوں، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا، اور نواز شریف تمہارا کام لوگوں کو کبھی نہیں بھولے گا۔ لوگوں کو نواز شریف بھول تو نہیں سکتے نا، جتنی کرپشن اور لوٹ مار انہوں نے کیا اور جو انہوں نے اساسوں جدادیں بنائی ہیں۔ وزیر اعظم صرف نواز شریف چاہیے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تبسم صاحب بہن کوئی۔ نواز شریف کو وزیر اعظم نام بننے کے فیصلے سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ نواز شریف کے لائق ہی نہیں تھے دراصل۔ واہ، مزہ بڑا آ رہا ہے۔ محمد عثمان حیدر صاحب NA97 وہ کہتے ہیں میں سو کے ابھی اٹھا ہوں اور خبریں دیکھ کے تو سب ختم ہو چکا تھا، مطلب میرا قائد، میرا لیڈر اس حکومت میں کہیں نہیں تھا، آنکھوں میں نہ تھمنے والے آنسو ہیں، اللہ میرے قائد کو لمبی زندگی دے، ہم نے اپنے محسن کی قدر نہیں کی۔ اف۔ سردار عابد، نواز شریف کو وزیر اعظم نام بننے کے فیصلے سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ نواز شریف کے لائق نہیں تھے دراصل۔ اس کے بعد راشد نصر اللہ صاحب نے رونے والی اسمائلیز ڈالی ہوئی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے قوم، کبھی موقع ملے تو سوچنا ضرور کہ تم نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا، نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کے۔ پھر کہتے ہیں بہت برا کیا اس قوم نے 8 فروری کو بھی نواز شریف کے ساتھ ویسے۔ راشد نصر اللہ کہتے ہیں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی زخم رہ تو نہیں گیا جو آپ نے اس عظیم شخص کو نہ دیا ہو۔ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نام لیں نا، اتنی جرت کریں، نام لیں۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی زخم رہ تو نہیں گیا جو آپ نے اس عظیم شخص کو نہ دیا ہو۔ جعلی مقدمے، جیلیں، ہتکڑیاں، جلاوطنیاں، بھائی کی گرفتاری، بیٹی کی گرفتاری، والد کا جنازہ، والدہ کا جنازہ، بیگم کی موت کی اطلاع، ملا پھر بھی کچھ نہیں۔ اچھا، پریز سندھیلا صاحب ایک اور ٹویٹ کمال، انہوں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا ہے ایک واٹس ایپ کا، اور لکھتے ہیں کہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، نواز شریف کیا لگتا ہے ان کا، کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ان کو ایک بندے نے میسج کیا ہوا تھا، آج ہم لٹ گئے، کنگال ہو گئے، غریب ہو گئے، اس سے زیادہ بڑا کوئی بحران آئے گا کیا؟ ٹوٹے ہوئے دل، رونے والی اسمائلیز، غریب ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد جناب پرویز سندھیلا صاحب کہتے ہیں کہ آج تو محبت کا دن ہے، آج تو سب خوشی سے اپنوں سے ملتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، لیکن آج کے دن ہم اپنے قائد سے شرمندہ ہیں۔ شعر لکھتے ہیں کہ آج کے بعد عشرت مجلس شام غم کہاں، دل نہ لگے گا تیرے بعد، پر تیرے بعد ہم کہاں۔ واہ، کوئی ایک تو غیرت کرے، کوئی زہر کھا لے، کوئی سرف پی لے، ایک تو کوئی غیرت کرے، کوئی اپنے ساتھ کچھ کرے، پتہ لگے کہ واقعی آپ سچی محبت کرتے ہیں۔ اور وہ مجھے کیا شعر تھا یار کہ دل منافق ہے تیرے ہجر میں سویا کیسے، دل منافق ہے تیرے ہجر میں سویا کیسے، اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسے۔ تو بھائی اگر دل اتنا ہی لگا ہوا ہے تو اس کے ہجر میں نیند کیسے آ گئی ہے تجھے، اور جب اس سے ملے ہو تو ٹوٹ ٹوٹ کے رو رہے ہو کہ جناب میں برباد ہو گیا ہوں، اتنے تم برباد ہوئے تو تمہیں نیند آئی ہوتی اس کے بغیر؟ بھائی تم کو سرف کھا لو، کوئی چیز کھا لو، کوئی مکوڑوں والی گولیاں کھا لو، کوئی یہ جو گندم کے اندر ڈالتے ہیں گولیاں وہ کھا لو، پتہ چلے کہ میاں صاحب سے محبت کرتے ہو۔ پھر پرویز سندھیلا صاحب کہتے ہیں کہ وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہ تھے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، میاں صاحب کو شعر انہوں نے وہ ویڈیو ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناصر بٹ صاحب، آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی۔ صحرا نور کیا نام ہے یہ ان کا جو بھی ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں جناب میاں نواز شریف آپ سے ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ابھی آپ کے وزیر اعظم نہ بننے پر میری اہلیہ اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم آپ جیسے قوم کے محسن کو ڈیزرو کرنے والی قوم ہی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ قوم ہی بڑی گھٹیا ہے، تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی میاں صاحب کو، سوری لیٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد میاں عالمگیر شاہ صاحب کہتے ہیں زندگی کی سب سے قیمتی چیز انسان کی جوانی ہوتی ہے، میرے قائد میری جوانی تیرے لیے تھی، عشق نواز میں ہوش سنبھالا، عشق نواز میں ہی مروں گا، ضمیر مطمئن ہے کہ عشق نواز میں کسی کی پرواہ کی نہ کوتاہی کی، میرے قائد تیرا مقام کسی بھی عہدے سے بڑھ کر ہے، پاکستان کو نواز دو، صرف نواز شریف دو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ صبر دے نون لیگ کے سارے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ صبر دے انصار عباسی صاحب کو، اللہ تعالیٰ صبر دے سہیل وڑائی صاحب کو، اللہ تعالیٰ صبر دے عمر چیمہ صاحب کو، اللہ تعالیٰ صبر دے ان تمام نون لیگ کے حامیوں کو جو بیچارے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انہوں نے کس حد تک جھوٹی سٹوریاں اور خبریں نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان ساروں کو صبر دے، ان ساروں سے تعزیت کریں، اللہ تعالیٰ نے صبر دے، آپ کی ضرورت ہے ان سب کو، ان کو ٹیگ کریں ٹویٹر کے اوپر، ان سے اظہار تعزیت کریں اور اظہار ہمدردی کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے صبر دے۔ ظاہر ہے صبر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے، زخم بھر جاتے ہیں، وقت گزرے گا، شہباز شریف جب ڈیلیور کریں گے، پٹرول 150 روپے پہ آئے گا، ڈیزل 150 روپے پہ آئے گا، بجلی 12 روپے یونٹ پہ آئے گی،
اور ماہ رمضان میں چیزیں آدھی قیمت پہ مل رہی ہوں گی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا، تو یہ زخم بھر جائیں گے. بس تھوڑا سا انتظار کر لیں. آخر میں